आप देख रहे हैं सिटी 11 न्यूज़ पाकिस्तान HD। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद ताहिर। हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेके आए हैं आवाम की पहचान। इस प्रोग्राम में हम सियासी, समाजी, रूहानी, सिविल सोसाइटी, MP, MNA और आला हकाम के मसाइल को देखते हुए और इनके मसाइल को हल करने के लिए आला हकाम तक पहुँचाते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं चौधरी सनाउल्लाह गुज्जर साहब हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो ज़िला फैसलाबाद के सीनियर नायब सदर भी हैं और तहसील जड़ांवाला के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सदर भी रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का तरीके इंसाफ से किया। जब वो सरकारी ओहदे पर फायज थे, उससे रिटायरमेंट के बाद PTI को ज्वाइन किया और वो तरीके इंसाफ के तहसील जड़ांवाला के जनरल सेक्रेटरी और सदर बने और उन्होंने तहसील जड़ांवाला में अपने सियासी असर व सलूक से पूरी तहसील में तंजीम साजी की। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि वो हमें ये बताएं कि वो तरीके इंसाफ के PP 105 के उम्मीदवार हैं। वो PP 105 से क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और तरीके इंसाफ से ही क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, किसी और पार्टी से क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शीर साहब कि आप तशरीफ़ लाए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों शामिल हुआ और मेरा इसमें शामिल होने का मकसद क्या था। जैसा कि आपको इल्म है कि इस मुल्क को 75 साल से लूटा जा रहा था और उम्मीद की एक किरण इमरान खान थी। मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद में ऑफिसर था। मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली खान साहब के नज़रियात से मुतासर होके और मैं PTI को ज्वाइन किया और PTI ने कमाल मेहरबानी करते हुए मुझे तहसील जड़ांवाला का पहले जनरल सेक्रेटरी और फिर सदर बनाया। बेसियत तहसील जनरल सेक्रेटरी और तहसील सदर। जड़ांवाला जैसा कि आपको पता है कि पंजाब नहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है और इसकी 59 यूनियन काउंसिल्स हैं। टाउन कमेटी मकवाना और दूसरी टाउन कमेटी इस्तियाना और जड़ांवाला म्यूनसिपल कमेटी इसमें शामिल है। ये इसमें हमने कोशिश की कि हर यूनियन काउंसिल में हर वार्ड लेवल पर PTI को मुनज़्ज़म किया और उसी की वजह से ही आपने देखा होगा कि सवाए एक के जड़ांवाला में 2018 के इलेक्शन में PTI ने सारी की सारी सीटें जीत लीं और मैं 2018 में PTI का इधर PP 102 से कैंडिडेट था। PP 102 में पार्टी ने चौधरी आदिल परवेज़ गुज्जर को टिकट दिया। मैंने उसको इलेक्शन ऐसे ही लड़ा जैसे मेरा अपना इलेक्शन हो और इस हल्के में PTI को कामयाब बनाया और NA 99 में मैंने चौधरी रज़ा नसरुल्लाह घुमन जो कि PTI के उम्मीदवार थे उनकी सपोर्ट की, वो भी कामयाब हुए और पार्टी ने इन्हीं खिदमात की वजह से मुझे पहले एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ज़िला बनाया और बाद में अब तक मैं सीनियर नायब सदर ज़िला हूँ। और PP 105 चूँकि मेरा अपना हल्का है, ये न्यूली क्रिएटेड हल्का है जिसमें से 4 यूनियन काउंसिल आदिल परवेज़ के, 2 उमर फारूक के हल्के से और 2 चौधरी अली अख्तर के हल्के से और बाकी मिला के कोई 17-18 यूनियन काउंसिल है जिसमें हमारी अक्सरियत है और PTI का कारकुनों की अक्सरियत है। इसलिए मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। चौधरी साहब, ज़रा हमें इस बात से आगाह करें कि इस वक्त मुल्क में कमर तोड़ महंगाई है, आटा चीनी जो आसमान से बातें कर रहा है। आप की पार्टी का नाम भी तरीके इंसाफ है। आप आवाम के साथ किस तरीके से इंसाफ करेंगे? असल में सियासी पार्टियों का मकसद ये होता है कि आवाम को रिलीफ देना, लेकिन ये जो चोरों का गिरोह पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गया है, इनका पहले दिन से मकसद लूटमार ही था। इन्होंने आते ही असम्बली में आवाम की रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराए। इंशाअल्लाह ताला जब तहरीक इंसाफ
برسر اقتدار آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے غریب عوام کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی 10 لاکھ کا صحت کارڈ اور عوام کو جو احساس پروگرام کے تحت پیسے ملتے تھے بالکل اسلامی طریقے سے ایک ہاتھ سے ملتے تھے، دوسرے کو خبر نہیں ہوتی تھی، کوئی ڈنڈورا نہیں پیٹا جاتا تھا، بندہ خود ہی جاتا تھا بینک میں اور اپنے پیسے لے کے آ جاتا۔ ہم لوگوں کو باعزت روزگار فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ چودھری صاحب ذرا آپ ناظرین کو اس بات سے بھی آگاہ کریں کہ آپ کی تحریک انصاف، آپ پارٹی کے بڑے اہم سرکردہ رکن بھی ہیں، امیدوار بھی ہیں، آپ ان سے کہ آپ کی پارٹی کا کیا منشور ہے؟ ہمارا منشور یہی ہے کہ ملک میں امن و امان قائم کرنا، ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانا، اور ایک مدینہ کی ریاست جو پہلی بار عمران خان نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدینہ کی ریاست قائم کرنا جس میں امیر غریب سب برابر تھے، سب پر یکساں قانون نافذ ہوتا تھا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں تھا۔ اسی اصول پہ تحریک انصاف قائم ہوئی اور اسے بھی قائم رہے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں متحد تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ جی چودھری صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پی پی 105 کا جو بہت سارا حلقہ ہے، شہری ہے اور دیہاتی ہے، آپ کسانوں، مزدوروں اور دیگر فئرہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے کیا تبدیلی لائیں گے؟ پاکستان کی 70% پاپولیشن دیہات میں رہتی ہے۔ یہ جو پی پی 105 ہے یہ دیہاتی ایریا ہی ہے۔ دیہات ترقی کرے گا تو شہر بھی ترقی کریں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں ایم پی اے بنا، پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیہات کو بھی شہروں کا ہی نمونہ بنایا جائے گا، اور یہاں بنیادی ضروریات سوئی گیس، اسکول، کالجز، ہاسپٹل وافر تعداد میں قائم کیے جائیں گے، اور لنک روڈز بنائے جائیں گے۔ اب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کا راستہ بھی نہیں کلیئر، وہ بھی کلیئر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں جناب، پہلے آپ کی پارٹی کی حکومت رہی، پی ٹی آئی کی حکومت رہی، اس میں بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اب پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو اس میں بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ آپ یہ کون سی اصلاحات لائیں گے جس کی وجہ سے یہ دوبارہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو عوام کو کس طرح ریلیف دلائیں گے؟ جیسا کہ آپ کو بالکل پتہ ہے کہ ابھی اسی ریٹ پہ جب $100 فی بیرل تھا تیل کی قیمت، تو ہماری حکومت 150 روپے پٹرول دے رہی تھی، اور جب ادھر ریٹ اب $70 ہو گیا ہے تو یہ پی ڈی ایم کی جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ 282 روپے دے رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ پہلے بھی مہنگائی کا کرونا آ گیا تھا بیچ میں، اس وجہ سے تھوڑی سی ترقی روکی۔ پاکستان کی جو گروتھ لیول تھا ہمارے دور میں 6% تھا۔ ہم عوام کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں ملکوں کی تقدیر کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پر بھی ایک سرور رپورٹ کے مطابق بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چودھری ثناء اللہ گورسی صاحب جو گجر صاحب ہیں وہ تحریک انصاف کے 105 کے بڑے مضبوط ترین امیدوار ہیں، کیونکہ حلقے کی عوام نے یہ اس بات کو ثابت کیا ہے۔ جتنے کارکن ورکر انہوں نے کہا کہ اگر چودھری ثناء اللہ گورسی صاحب کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو ہم ولی اعلیٰ کے سامنے احتجاج کریں گے۔ اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں سر پارٹی پالیسی کا پابند ہوں۔ جو بھی خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ خان صاحب بھلے مجھے ٹکٹ دیں یا کسی اور کو ٹکٹ دیں، احتجاج وغیرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہر حکم کی پابندی کریں گے، اور جس کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے اس کا الیکشن ایسے ہی لڑیں گے جیسے اپنا الیکشن ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جی صاحب، آپ ذرا ہمیں اس بات سے بھی آگاہ کر دیں، سوشل میڈیا میں بھی آیا ہے اور اخباروں میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں دیتے تو کیا آپ کو مخصوص سیٹ پر الیکشن لڑائیں گے؟ اس کے بارے میں ذرا حلقے کی عوام اور اپنے ووٹر کو اس بات سے بھی آگاہ کریں۔ سر یہ خان ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کے فالوورز ہیں، ہم تحریک انصاف کے کارکن
تھے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. ہم کسی لالچ سے کسی گروپ بندی کے تحت پی ٹی آئی میں نہیں آئے. جو بھی خان فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے. ہم انشاءاللہ خان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. چودھری صاحب, آج سے پہلے تو آپ کی پارٹی اور آپ کی قیادت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم پی ٹی ایم کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں کریں گے. اب کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے اور کیا اس میں مسائل آ گئے ہیں جس میں آپ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا عوام کو آگاہ کریں. مذاکرات جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں. اگر کسی مقصد کے لیے مذاکرات, ہمارا پہلے بھی یہی ہمارے لیڈر کا تھا کہ میں چوروں کے تھا کوئی مذاکرہ نہیں کروں گا, لیکن الیکشن کے لیے, ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے, ملک کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں اس مذاکرات میں بیٹھنا پڑا اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی بہتری کے لیے مذاکرات میں شامل ہوئے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی کرنا پڑا پی ٹی آئی کرے گی انشاءاللہ. اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, آپ الیکشن میں اس وقت ہیں, اس وقت عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان ایک خوب خلاؤ پایا جا رہا ہے جو کسی صورت پہ حل نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے کہ عوام کو یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے, عدلیہ اور ان کے درمیان یہ کیسے سیٹل ہو سکتا ہے؟ سر, عدلیہ, فوج, پولیٹیشینز, جرنلسٹ, یہ معاشرے کے 4 پلر ہیں. ہمارا یا میرا ذاتی خیال بھی اور ہماری پارٹی کا بھی یہی ہے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنا سرحدوں پہ کی حفاظت کرنی چاہیے, عدلیہ کو انصاف دینا چاہیے, سیاستدانوں کو سیاست کرنی چاہیے اور میڈیا والوں کو باعث نہیں ہونا چاہیے, کسی ایک پارٹی کے ترجمان نہیں بننا چاہیے, سب پارٹیوں کا موقف پیش کرنا چاہیے. ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہے گا تو کام بہتر ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے اور پاکستانی عوام کی خدمت کرے. چودھری صاحب, آپ سٹی 11 کے حوالے سے اپنے حلقے ٹی پی 105 کے ووٹر اور سپورٹر کو اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سٹی 11 ایک ایسا چینل ہے جس نے بہت جلد بہت تیزی سے ترقی کی ہے اور یہ عوام کے دلوں کی آواز بنتا جا رہا ہے. اور اس میں تحسین رشید اور رشید طاہر صاحب نے بہت محنت کی ہے اور سٹی 11 کی آواز کو گھر گھر پہنچایا ہے. میں عوام سے پی پی 105 کے خصوصاً اور ضلع فیصل آباد کے تمام عوام اور پورے پنجاب اور پاکستان کے عوام سے درخواست کروں گا کہ سٹی 11 واحد ایسا ادارہ ہے جو کسی پارٹی کا نہیں ہے, سب کو مناسب موقع دیتا ہے. اس کی خبروں کو دیکھیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ یہ چینل بھی ایک دن جیو اے آر وائی کی طرح پاکستان کے مقبول چینلز میں شامل ہو. میری یہ دعا ہے. آج ہمارے پروگرام کے مہمان تھے چودھری ثناء اللہ گجر صاحب, جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم اس کے بے حد مشکور ہیں. ہم اب سے اجازت چاہتے ہیں. آپ ہمیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. ہم ہمیشہ مثبت اور پازیٹیو صحافت کرتے ہیں. امید ہے اگر ہمارے اس چینل کو آپ کو لائک کریں اور شیئر کریں. اگر آپ کوئی اس میں اپنا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے حاضر ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.